अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तानी है और रिलेट करता हुआ बहुत कुछ है। देखिए, इस वक्त दुनिया में दो बड़ी खबरें हैं, तीन कहना चाहिए। पाकिस्तान में तो एक ही खबर है कि खान साहब बीमार है कि नहीं है, इलाज ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, खान साहब की फैमिली की मर्जी से हुआ है कि नहीं हुआ है। दावे ही दावे हैं हर तरफ। मगर मेरी इत्तला ये है कि खान साहब ठीक है, आग भी ठीक है। और फिर सलमान अकरम राजा ने जब कह दिया कि अब तो वो सुइयां भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया और सबको ही पता है। दूसरी बड़ी खबर यकीनन जो पीस बोर्ड की मीटिंग है, जिसमें शहबाज शरीफ आए थे और दुनिया के 50 मुल्क थे, 27 मेंबर थे, बाकी तो सब ऑब्जर्वर्स आए थे। और तीसरी अगर खबर है कोई, जो असल सबसे बड़ी खबर है, वो एप्स्टीन फाइल है, जिसमें इंडिया लपेट में आया हुआ है। और मोदी के पास, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बातों का जवाब नहीं है, इसी तरह मोदी के पास अपनी अपोजिशन के सवालात का, मुतालबात का कोई जवाब नहीं है। ये तीन बड़ी खबरें, इन तीनों पर बात कर लेते हैं। देखिए, पहले तो ये ध्यान में रखें, जो वाशिंगटन में मीटिंग हुई है, यूरोप की तरफ से तो बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है, और फिर रशिया चाइना तो ऑब्वियसली कि उनकी रिजेंटमेंट तो होनी ही होनी है। इवन ये कि फ्रांस ने तो यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर के जाने पर भी एतराज उठा दिया कि जी उसके पास मैंडेट भी नहीं था, वो मानता भी है फिर भी गया। बहुत हैरान कुन है। और सबको खतरा ये है कि ये यूनाइटेड नेशन का अल्टरनेट ना हो। अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और फिर फीफा से मुआहदे शुरू हो गए हैं, ये फुटबॉल की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कि वो वहाँ 50 और बुरी पिचेस बनाएगी, ऑर्डिनरी टाइप की 5 फुल पिचेस बनाएगी, और फिर एक 20,000 अफराद पे मुश्तमिल बैठने का एक स्टेडियम बनेगा। वहाँ जहाँ डिबरीज फैली पड़ी है हर तरफ, वहाँ तामीर नौ में पहले जो खबरें आ रही हैं कि ये स्टेडियम बनेंगे, मतलब एक टूरिज्म का हब ही बनने जाना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि उम्मीद है कि हमास भी हथियार डाल देगी, और हमास ने और उनके लोगों ने ये कहा है कि अगर जो फ़लस्तीन की लेजिटिमेट बॉडी है, जिसे इसराइल अभी अंदर भी नहीं आने दे रहा, अगर वो आती है तो हम यकीनन हेल्प आउट करेंगे। तो लेट्स सी। और शहबाज शरीफ साहब, ये नहीं पता कि आज किस वक्त जा रहे हैं, मगर ये कि उनकी एक अगर एक मीटिंग दिखाई गई है कि बज़ाहिर बैरूनी सरमायाकारी की, मगर वही मिनरल और मदनियात के हवाले से एक कंपनी से कि जी अप्रिशिएट किया है कि $1 बिलियन के, मगर उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्योंकि खबर तो दिखानी थी, बताना था कि अमेरिका आए हैं, तो कुछ लोगों ने भाग दौड़ की होगी, एम्बेसी ने बिठा दिया होगा कुछ लोगों को लाकर। मगर साथ में खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि सऊदी अरब ने J17 थंडर का जो पाकिस्तान से नेगोशिएशन शुरू की थी $4 बिलियन की, वो कैंसिल होने की खबरें हैं। और नाराजगी तो यूएई से भी हो चुकी है इसी सऊदी अरब के लिए, और सऊदी अरब भी कहीं नाराज है, क्योंकि दोनों जगह हमारे मिलियंस लोग बैठे हुए हैं, और हमारी रोटी पानी उनसे चलती है, तो बीच में फंसे हुए हैं। फिर इंडिया में जहां एप्स्टीन मोदी पे छाए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप छाए हुए हैं, वहाँ जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुई, उसमें $100 बिलियन के वादे और दावे सामने आए हैं कि इंडिया में सरमायाकारी के हवाले से, मगर अभी सरमायाकारी के दावे ही हैं। तो साथ में फलस्तीन में ये भी बताया जा रहा है, गाजा में, कि अमेरिका अपना अड्डा कायम करेगा जहाँ 5,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग क़याम कर सकेंगे, और दूसरी मतलब पूरा फौजी इक्विपमेंट यकीनन जाएगा। तो ये कहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा, और ईरान पर हमला होगा कि नहीं होगा। ईरान ने तो यूनाइटेड नेशन में भी कह दिया है कि जी हमें डर है कि हमला करेगा, और हम पेशगी कोई हमला नहीं करेंगे। और इधर से खबरें ये हैं कि जी एक महदूद जंग मुमकिन है, ताकि मुआहिदा जो अमेरिका चाहता है उस पर वो साइन करे। और अगर उसने एतराज़ किया और उससे गुरेज किया, तो फिर परहेज किया, तो फिर फुल फ्लैज जंग होगी। अच्छा, मैं अभी भी बार-बार एज़ इज़ रोज़ाना की तरह कह रहा हूँ कि ये जंग नहीं होगी, और ये दुनिया जंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकती।
اور دعا کرنی چاہیے کہ جنگ نہ ہو. مگر یہ بات طے ہے کہ اگر جنگ نہیں ہوتی ہے تو ایران کو فائدہ ہوگا. وہ اپنی پراکسیز کو اور ہوا دے گا اور معاملات خراب ہوں گے. اور جنگ ہوتی ہے تو دنیا لپیٹ میں آتی ہے. ایک لمبو کی سچویشن ہے. مگر میرا خیال ہے کہ جنگ پھر بھی نہ ہو. دنیا ایران کو پہچان چکی ہے اور ایرانی عوام ان سے بے تحاشا تنگ ہے. آنے والے دنوں میں بہرحال ان ساری باتوں کی سچائی سامنے آئے گی. دیکھیں، یہ ایپسٹین پہ آپ نے بہت کچھ سن لیا ہوگا. ایک تو ذہن میں رکھیں یہ بکلن کی پیدائش ہے نیو یارک کی، اور بکلن کے پڑھے لکھے، ان کے والدین ایک لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے. پھر یہ ٹیچر بنے اور وہاں سے خوبصورت آدمی تھے، آگے بڑھے، وال اسٹریٹ پہنچے، وال اسٹریٹ میں اپنا بزنس شروع کیا. ایک وقت ایسا آیا کہ $1 بلین سے کم کی کسی کی انویسٹمنٹ ہو تو اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے. پھر پوری دنیا میں، پھر اسرائیل سے بھی ان کے ڈانڈے بتائے جاتے ہیں کہ یہود بارک جو پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے، ان کی 14-15 وزٹ نیو یارک مینہٹن میں ایپسٹین کی رہائش گاہ پہ دکھائے جاتے ہیں. پھر ساتھ میں جو ہندوستان ہے وہاں تو ایک عجیب ہی تماشا لگا اور بہت حیران کن ہے کہ ہردیپ سنگھ رائے ہے، رائے پوری کہا جاتا ہے، ہردیپ سنگھ رائے پوری، جو دلی میں پیدا ہوئے، فارن آفس کے آدمی ہیں، اور برازیل میں، سری لنکا میں، جرمنی میں، میرے خیال میں برطانیہ میں ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، اور سول ایویشن کے وزیر بھی رہے، اور اب وزیر پیٹرولیم ہے. ان کی درجنوں ملاقاتیں 2014 سے 2017 تک، ابھی مودی کی حکومت بھی نہیں بنی تھی جب سے نظر آتی ہے، اور انڈینس کو بھی نہیں پتا تھا، ایون کیبنٹ کو بھی نہیں پتا تھا، اور کہنا چاہیے کہ بھارتی جنتا پارٹی کو بھی نہیں پتا تھا. ڈیجیٹل انڈیا جو مشہور ترین پروجیکٹ ہے مودی حکومت کا، وہ ایفسین سے ڈسکس ہو رہا تھا، اور اس پہ رائے لی جا رہی تھی، ان کے لوگوں سے ملا جا رہا تھا، ان کے آگے جھکا جا رہا تھا. اور اس پہ جو جناب ہردیپ سنگھ صاحب ہیں، ان کی جو کنٹراڈکشن ہے مختلف انٹرویوز میں، اور ایک ہی انٹرویوز میں اسے کانگریس بہت بڑے پیمانے پہ اچھال رہی ہے. مودی ہمیشہ کی طرح چپ ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مودی چپ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بار ٹیز کرنے پر وہ بھی اسی ایپسٹین سے کہیں جا کر ملتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یقیناً پریزیڈنٹ آف دی کنٹری ہے. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ان سے تعلق تو دکھایا جاتا ہے، ملاقاتیں، تصویریں، مگر جو ان پہ جرائم جو دوسرے لوگوں کے ساتھ سامنے آئے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہیں نام نہیں ہے. اور بظاہر جو ای میل ظاہر کرتی ہیں، اور بہت بڑے بڑے دنیا کے لوگوں کے نام سامنے آ چکے ہیں جو بہت حیران کن ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک آدمی ایک پورے ورلڈ کو اور ایک بڑے پیمانے پر دنیا کی جو اشرافیہ ہے اسے ڈیل کر رہا تھا، اسپیشلی جو حکمران ایلیٹ ہے اسے. تو اس کی روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے. وہ شہزادے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اینڈریو جو ہے وہ رہا بھی ہو گئے ہیں، اور مگر نئے قانون کے کٹہرے میں تو لایا گیا. مگر انڈیا جیسے ملکوں میں یا پاکستان جیسے ملکوں میں، پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کا نام آیا ہے، اور وہ ان کے فیور میں جاتا ہے کہ یہ آدمی سب سے زیادہ خطرناک ہے اسرائیل کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے جو آپ نے سنا ہوگا. دیکھیں، جو میں اصل آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ خاص صاحب کی بیماری ہو یا ایپسٹین فائل ہو یا کچھ بھی، اب یہ دنیا جو ہے ایپسٹین فائلز کی جو چیزیں سامنے آئی اس کے بعد ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ یہ دنیا امیروں کی ہے، یہ دنیا طاقتوروں کی ہے. یہ ہیومن رائٹس اور یہ سٹیزن رائٹس، سیوک رائٹس اور فلانے رائٹس، دماغ رائٹس، یہ ایک فیشن ہے، نعرے ہیں، خوبصورتی ہے، ان میں رومانس ہے، گداز بھی کہنا چاہیے، اور فسو بھی، سب کچھ ہے. مگر ان کی سچائی بہت کمزور ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز بہت ہی ونرلیبل ہے. اور دنیا جو ہے وہیں کھڑی ہے کہ اتنے ہزاروں مذاہب آئے، ریاستی نظام آئے، مگر طاقتور کو کنٹرول ابھی بھی نہیں کیا جا سکا. احتساب کے درجنوں سینکڑوں نظام آئے تو اپنے جیسے ملکوں میں جہاں ابھی سویلائزیشن پہنچی بھی نہیں ہے، جہاں ابھی سڑک کا تصور بھی نہیں ہے اور صاف پانی کا بھی نہیں ہے، اور صحت تعلیم کا تو جو حال ہے
وہ پورے خطے میں وہ کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہم سے زیادہ ترقی کر گئے ہیں، مگر ہمارے یہاں تو بہت ہی برا حال ہے، مگر فرق کوئی نہیں پڑا ابھی دنیا پر۔ غریب آدمی کو صرف وہ اپنی روٹی کی تلاش میں ہے۔ اچھا مجھے اس پہ یاد آیا ایک تو جو رمضان کے حوالے سے خاتون نے جو پرائم وزیر اعلیٰ ہے، جنہوں نے 11 ارب روپے کا جہاز خریدا ہے پنجاب ایئر لائن کی آڑ میں، اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور جو میڈیا اور ٹک ٹاک پہ کھڑی ہوئی ہیں جو کہہ رہی تھیں رمضان سے ایک دن پہلے کہ اگر کسی نے مہنگائی کی تو دکانیں بند کر دوں گی۔ وہ سارے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں پورے پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں، اور جگہ جگہ سے خبریں ہیں کہ کل جو قیمت تھی آج وہ 1.5 گنا نہیں ہے، 2.5 گنا اور 3 گنا ہے۔ تو یہ سب دعوے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایجوکیشن نہ ہو، سوشو پولیٹیکل وزڈم نہ ہو، تو کلٹ قائم ہو جاتے ہیں، کوئی عمران کے پیچھے، کوئی زرداری کے پیچھے ہے، اور بہت بظاہر پڑھے لکھے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو گاؤں دیہاتوں میں بیچارے کسان رہتے ہیں، یا بالکل لوئر مڈل کلاس ہے، یا غربت کی لکیر سے نیچے جو بلو دا پاورٹی رہتے ہیں، ان کا تو ذکر ہی کیا نہ، وہ سوشل میڈیا پہ ہیں، نہ وہ واٹس ایپ پہ ہیں، نہ وہ ایکس پہ ہیں، وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتے۔ ان کی رائے کا اظہار تو بہت مشکل سے کہیں کہیں خال خال ہی کہیں نظر آتا ہو تو نظر آتا ہو، جو سو کالڈ ہم جیسے اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہی سب کچھ۔ اسی حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ ہر طرف آپ کراچی میں دیکھیں وہ دوسری عمارت کیسے خبر کو دبایا گیا ہے کہ 16 لوگ، بظاہر سرکاری سطح پہ تو 16 بتا رہے ہیں، مگر میری اطلاع یہ کہ 22 لوگ مرے ہیں، اور 18-17 کے قریب جو ہے نا اس میں زخمی ہیں، کہ جو یہ آگ لگ گئی بلڈنگ میں سولجر بازار میں۔ ایسی ہزاروں بلڈنگیں ہیں، اور مالک گرفتار ہو گیا ہے، مگر اس بلڈنگ کا جو کوڈ ہے اور اس کی جو اپروول ہے، اس ادارے کے کسی بندے کو ابھی تو کسی ہاتھ نہیں لگایا، نہ پہلے لگایا گیا کبھی زندگی میں، نہ اب لگایا گیا، کہ ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اگر میرے تعلقات ہیں، آپ کے تعلقات ہیں، تو ہم کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، بچت کا نکل جاتے ہیں۔ خان صاحب کی بیماری کو میں صرف ایک اینگل سے دیکھتا ہوں، اور ان کی قید کو، ان کی تمام جو صوبتیں ہیں اور جو تکالیف ہیں اور جو سب کچھ ہے، کہ دیکھیں جب تک کوئی ملک سوشو پولیٹیکل پیسفل نہیں ہوتا، کوئی اکنامک پراسپیرٹی نہیں آتی۔ جب ایک تشویش ہو، ٹھیک ہے کہ لوگ باہر نہیں نکل رہے، مگر جب نکلتے ہیں کے پی کے پنجاب بند ہو جاتا ہے، مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں کیوس تو ہوتا ہے نا، تو پھر دہشت گردی بھی عروج پر ہے۔ روز میں آج کا کیا بتاؤں کہ بلوچستان میں بھی آج بھی واقعات ہوئے ہیں، کے پی کے میں بھی ہوئے ہیں، اور وہی افغانستان پہ الزامات ہیں، اور وہی ہمارے بیانات ہیں، دعوے ہیں، اور سچائی گراؤنڈ پہ جو ہے کہ ہر شخص پریشان ہے۔ آپ بھی پریشان ہیں، میں یہاں پریشان ہوں، کیونکہ میرا تو بظاہر کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر میرے بہن بھائی ہیں۔ اچھا لوگ اتنے بےحس ہو چکے ہیں، لوگ اتنے معمول بنا لیا ہے حالات کو، کہ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، تنزیہ کہے لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے اپنے اراؤنڈ کے لوگ کہ چاچا ماما چھوڑے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم سب ٹھیک ہیں، ہم سب خوش ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یقین نہیں آتا۔ دیکھیں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، آپ کی خاموشی کی بھی ایک قیمت ہے، آپ کے باہر نکلنے کی بھی ایک قیمت ہے، آپ کے بولنے کی بھی ایک قیمت ہے، مگر قیمت الگ الگ ہے۔ اگر آپ اجتماعیت کے ساتھ نکلیں گے تو اس کی قیمت یہ ہے کہ حالات میں بہتری آ سکتی ہے۔ اگر آپ ٹوٹ کے نکلیں گے چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں تو اس کی قیمت آپ کی تکالیف ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اور کوئی رزلٹ بھی نہیں نکلے گا جو اس پورے خطے میں کبھی نہیں نکلا۔ میں تو کبھی کبھی یہ بھی دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ساری چیزوں کو ہم غور سے دیکھیں نا ہسٹوریکلی، تو یا تو انگریز انفراسٹرکچر دے گیا، یا امریکہ نے یہ منگلہ ڈیم، تربیلا ڈیم اور مختلف چیزیں بنوا دی، یا جو ہندو اس علاقے میں رہتے تھے انہوں نے چیریٹی کے کام کر لیے، کہ گنگا رام ہاسپٹل ہو، یا میو ہاسپٹل ہو، یا گلاب دیوی ہاسپٹل ہو، ایسی کراچی میں درجنوں ہے کہ بیربل نے یہ بنایا، فلانے نے یہ بنایا۔ ہم نے کیا بنایا؟ ایک شوکت خانم بنایا تو ہم پاگل ہو چکے ہیں۔
ان بیچاروں کے تو نام بھی نہیں آتے، اور وہ اپنی زندگی میں وہ کسی چیز کے طلبگار بھی نہیں تھے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اس وقت، جب کوئی ہائی ٹیک بھی نہیں تھا، گلوبل ولیج بھی نہیں تھا، انفارمیشن ہائی وے کا دور بھی نہیں تھا. تو آپ کو غور کرنا ہے، اگر زندگی بہتر گزارنی ہے وہ شعور استعمال کرنا ہے. ہمارے خطے کا بدایت تو یہ عالم ہے کہ ایک عجیب ترین، میں حیران رہ گیا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے ریپ کے کیس میں، جو ریپ ہوا نہیں، ملزمان کو یہ کہہ کر بری کر دیا کہ ناڑے پہ ہاتھ ڈالنا، اسے کھینچنا اور بریس پکڑنا اور گھسیٹ کر کسی ویران پلیا میں لے جانا، یہ ریپ کی وہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے سوئے موٹو لیا انڈین، اور اس کیس کو پھر مختلف اس اینگل سے دیکھ کے کہا کہ یہ سب غلط. ہائی کورٹ کی جو ایکسپریشن تھی، جس طرح سے ایکسپلین کیا گیا، وہ بالکل غلط ہے. اس کی تعبیر یہ نہیں ہے کہ اگر وہاں راہگیر نہ آتے تو یقیناً وہ ریپ ہونا تھا. جب آپ اندازہ لگائیں کہ مائنڈ سیٹ دیکھیں، رشوت ہوگی، تعلقات ہوں گے، کوئی قرابت داری ہوگی، کوئی دباؤ ہوگا، نہ کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے ایسا ممکن ہے. پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں پتا وہ ویڈیو کتنا پرانا ہے، کہ کوئی مولوی الیاس گھمن ہے، حرام زادہ، مطلب میں باقاعدہ پھر ریپیٹ کر کے کہتا ہوں حرام زادہ، کہتا ہے لونڈے بازی جائز ہے، اور کتابیں دکھا رہا ہے حدیث کی اور مختلف، اور کہہ رہا ہے کہ پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے عربی میں، اور لونڈے بازی کو جائز قرار دے رہا ہے. جس خطے میں یہ مائنڈ سیٹ ہو، آپ وہاں سوچتے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا شعور کی روشنی آنے میں، سمجھ آنے میں. دیکھیں، پراسپیرٹی کا تعلق آپ کے ذہن سے، آپ کی انوویشن کی تھاٹ سے ہے. اگر آپ ناڑے پہ ہاتھ ڈالنے کو برا ہی نہیں سمجھتے، بریس پکڑنے کو اور دھکا دے کر پلیا میں لے جانے کو اور لونے بازی کو جائز سمجھتے ہیں، کیا بچ گیا پھر؟ آپ اس سے سوچیں نا، کیا بچ گیا؟ یا ہماری ذہنی حالت یہ ہو کہ اگر میں یہ کہہ دوں، میں تو تنزیہ سٹائر کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہتے ہیں 11 جہاز گر گئے، وہ 6 سے شروع ہوئے تھے، 5 سے اب 11 تک پہنچ گئے. تو میں نے تنزیہ کہا تھا کہ مودی بیٹھ کر معاملات حل کر لیں، وہ نہیں، ایئر فورس ختم کر دے گا ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے نا. تو ایک انڈین نے کمنٹ میں کیا ہے کہ جی انڈین ایئر فورس نے امریکن سفیر کو انڈیا میں سب شواہد پیش کیے ہیں، ثبوت دکھائے لے جا کر کہ 6 جہاز یا 5 جہاز جو ہے نا پاکستان کی بھی گرائے ہیں. یہ بحث، یہ حب الوطنی نہیں ہے. نہ میں پاکستان کی طرف سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں، ہم گواہ نہیں ہیں سچائی کے. ہم دونوں ملک جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم جھوٹ بولتے ہیں. ملک کون کیا ہوتے ہیں؟ عوام سے ہوتے ہیں نا، لوگوں سے ہوتے ہیں نا، معاشرے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا. مطلب ایک سر تو ملک کوئی چیز نہیں ہوتا. تو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. عام آدمی ادھر بھی مر رہا ہے، ادھر بھی مر رہا ہے، وہاں پہ بھی سوشو پولیٹیکل پرابلم 78 سال کے بعد بھی ویسے ہی موجود ہیں. مذہب ناچ رہا ہے وحشت بنا ہوا، ہمارے خطے میں، ہمارے ملک میں بھی ناچ رہا ہے. اور دنیا کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ جب تک آپ میں شعور نہیں آتا، آپ آگے نہیں بڑھتے. دیکھیں، عمران خان ہو، مودی ہو، یا شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، یا ہمارا آرمی چیف ہو، ہر چیز شفاف و کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے. مجھے غازہ بورڈ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میں اتنا زیادہ اس بات کو کہنا چاہیے ایز ایکسپرٹ سمجھتا ہوں. این ممکن ہے کہ اس کی کوکھ سے کوئی اچھائی نکلے، مگر جب پاکستان جیسے ملک اس میں شامل ہو رہے ہیں تو کیا پارلیمنٹ سے اپروول لی تھی؟ اگر یہ ایک لیجیٹیمیٹ حکومت ہے جو کہتی ہے کہ جمہوری حکومت ہے، یا ہماری فوج جب چاہتی ہے کہ عمران خان کے دور میں باجوہ کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بائے بائے، گڈ بائے امریکہ، اور گالی دے کے ایف سے کہ کیا کہوں میں، اور ہمیں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہماری اپنا اناج ہے، اپنا یہ ہے.
آپ کسی ایک جگہ کھڑے ہی نہیں ہوتے، آپ کی پالیسیوں کی سزا عوام بھگتتے ہیں. آپ جب چاہتے ہیں جہاد کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ فساد کر دیتے ہیں، اور قیمت جو ہے عام آدمی سے وصول کی جا رہی ہے. 50% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. جب ملک بنا تو 4 روپے کا ڈالر تھا، آج 283 روپے کا ہے. اور آنے والے دنوں کا پتہ نہیں ہے. آپ جائیں گے، جو نیا آئے گا وہ آپ کو غدار قرار دے دے گا، آپ کو لالچی حوث کا مارا قرار دے دے گا، جیسے مشرف کو آج قرار دیا جا رہا ہے، ایوب خان کو دیا جا رہا ہے، ضیاء الحق کو، اور سب ہر آرمی چیف کو، ایک جہانگیر کرامت کو اور وحید کاکڑ کو چھوڑ کے میرے خیال میں کسی کا ریکارڈ صاف نہیں ہے. تو آپ کی پالیسیاں، آپ ایک ادارہ ہے، ٹوٹل ایک محکمہ ہے. اگر اس ملک سے آپ محبت کرتے ہیں، یا مثال کے طور پہ جو نوجوان فوج میں مارے جا رہے ہیں وہ ہمارے گھروں کے بچے ہیں نا، وہ بھی کسی کے لال ہے نا، مگر آپ نے شہادت دکھا کر اپنی غلط پالیسیوں کے باعث ان کے ماں باپ کو، ان کی بیواؤں کو، ان کے بچوں کو مطمئن کرتے ہیں. وہ لاش تو لوٹ کر نہیں آ سکتی نا. ایک دن یہ بھی بڑی تباہی کا باعث بنے گا. کب تک مریں گے وہ بلوچستان میں، کب تک مریں گے KPK میں؟ ایک دن تو ان کو سمجھ میں آئے گا نا، علاقے کے لوگوں کو، فوج میں جو بچے ہیں ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتے داروں کو، کہ یار یہ مرے چلے جا رہے ہیں اور یہ بھی آپس میں لڑکے اور انہیں شہید قرار دیا جاتا ہے. ان سب باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے آپ کے شعور کی شدید ضرورت ہے. اگر یہ شعور نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ایک قیدی کے رائٹس کتنے ہوتے ہیں، اس کو ہاسپٹل لے جانا کب ضروری ہوتا ہے، اس کو گھر میں منتقل کرنا کب ضروری ہوتا ہے. مگر اگر میں نے یہ طے کر لیا ہے، ایک تو سب سے پہلے دیکھیں، ذہن میں رکھیں، میں ان عدالتوں کے کسی فیصلے کو مانتا ہی نہیں. چاہے وہ نواز شریف پہ مقدمات بنے ہو، شہباز پہ بنے ہو، زرداری پہ بنے ہو، چاہے آج عمران خان پہ ہو، یہ عدالتیں ان کی ذخیل ہیں. تو یہ کہنا کہ عمران خان قیدی ہے، میں تو اسے یہ لیجیٹیمیٹ قیدی تسلیم نہیں کرتا. ان کی ضرورتوں کے مطابق ہے. کل معاملات درست ہو جائیں گے تو یہ قید ختم ہو جائے گی. یہی پھر وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے 10 دفعہ کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، مگر دنیا سے معاملات طے ہو جائے تو وہی پھر وزیر اعظم ہوں گے. یہی فوج کندھے پہ بٹھا کے لے کر آئے گی. یہی فوج اپنے آرمی چیف کو مار بھی دیتی ہے، اتار بھی دیتی ہے سازشیں کر کے، اور اسے فالو کر کے ہزاروں لوگوں کو مارتی بھی اور خود بھی مرتی ہے. تو ان ساری چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک سیٹل سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعیت اختیار کریں. وہ پارلیمنٹ ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ کوئی NGO ہو، وہ کوئی ٹاؤن ہال ہو، وہ کوئی محلہ ہو، جب تک اجتماعیت نہیں ہوگی کچھ نہیں بدلے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے شام میں اگلے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.